मेरी उम्र महज 16 साल थी, लेकिन मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा मजबूर थी। मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं थी। ना ही मैं दुख में रहती, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से गर्ज थी। जो मैं हासिल करना चाहती थी वो मैं किसी सूरत भी हासिल कर लेती थी। मैं बचपन से ही बहुत अलग मिजाज की लड़की थी। मैंने 16 साल की उम्र में ही कई बार जिस्मानी तल्लुकात कायम कर लिए थे, और वो भी अपने हम उम्र इंसान से नहीं बल्कि 45 साल मर्दों से। ऐसे काम करवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, वरना मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हो पाती थी। मेरा अलग ही शौक था और लोग इस उम्र में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे, जबकि मैं इन चीज़ों में मुलव्वस हो चुकी थी। मेरी माँ को मेरे बारे में तमाम बातें मालूम थी कि मैं क्या करती फिर रही हूँ, लेकिन उनके पास इतना वक़्त नहीं था कि वो मेरी अच्छी तरबियत करती। इसी वजह से मुझे खुली छूट थी। इस बार भी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सोच के मुताबिक एक बड़े इंसान के साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम करूँगी, और मुझे जो पसंद आया था वो हमारा स्कूल का टीचर था, जो हमें इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाता था। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र मेरी सोच के मुताबिक थी, और दूसरा वो मुझे बहुत तवानाई वाला मर्द लगता था, और वो मुझे बहुत ही हवस भरी निगाहों से देखता था, जिसकी वजह से मैं फ़ौरन ही उनकी तरफ खींची चली जाती। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरे कामों में मुलव्वस जो हो चुकी थी, और मुझे इस बात से भी कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि मेरे ज़रा से नंबर कम आते थे। मैं किसी भी टीचर के साथ कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत कर लेती थी, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही मुझे मेरे पेपर के अंदर पास कर देते थे। इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। मैं जानती थी मैं इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं दे पाऊंगी, और मुझे इन टीचर के साथ ताल्लुकात कायम करने का भी मौका मिल जाएगा। मेरा पेपर हो जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। थोड़े दिनों बाद जब पेपर की चेकिंग होना शुरू हुई और मेरा पेपर चेक हुआ, तो सर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे डांटते हुए कहने लगे, शाजिया ये क्या हरकत है, ये आपने किस तरीके का पेपर दिया। इनकी शख्सियत काफ़ी बारोब थी, उनका लहजा काफ़ी संजीदा था। वो मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोल रहे थे। मैं उनकी निगाहों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि मैं 16 साल के होने के बावजूद काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। मैं बिना कुछ बोले सर की गोद में जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। शायद सर पहले ही तैयार थे। उन्होंने फ़ौरन ही मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, और थोड़ी देर वहीं हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। ये सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि हर आए दिन मैं अपने उस्ताद के साथ ही काम किया करती थी। मैं उनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा बच्चों में शुमार होती थी। कोई भी काम होता तो तमाम तलबा मेरे पास आकर ही गुजारिश करते कि मैं सर के पास जाकर उनके काम करवा दूं, लेकिन अचानक ही सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो स्कूल आने से कासर थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे अंदर की हवस मुझे बिल्कुल भी सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। मेरे अंदर ये एक अलग ही आग जल रही थी, जो मुझे खाकसर कर दी। मेरी माँ मेरी बेचैनी देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी कहने से कासर थी। मुझे हैरत हुई थी, बाज़ औक़ात तो मेरी माँ मुझे क्यों नहीं रोकती, लेकिन मैं बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं देती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। एक रोज़ मेरे माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, और मैं घर में अकेली बैठी हुई थी।
بہت بور ہو رہی تھی اور بار بار بے چین ہو رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا مل جائے جس سے میں اپنے اندر کی آگ بجھا لوں۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میری ماں باپ آ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا چچا کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر دھیما سا مسکرایا، پوچھنے لگا کہ ابا گھر پر ہیں۔ میں نے ان سے مسکراہٹ کا مطلب تو نہیں سمجھی، لیکن بیزاری سے بول دیا کہ نہیں ابا گھر نہیں ہیں، وہ اماں کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، میں گھر پر اکیلی ہوں۔ تو یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی چمک سی آئی ہو۔ وہ مجھے سائیڈ پر کر کے گھر کے اندر آ گئے۔ میں کافی حیران ہوئی کیونکہ وہ زیادہ تر ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ جب بھی آتے تھے ابا گھر پر موجود ہوتے تھے، تب بھی وہ گھر آ کر باتیں وغیرہ کر لیتے تھے، لیکن آج ان کا غیر موجودگی میں آنا مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میرے دماغ میں یکدم ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی خواہش اپنے چاچا سے ہی پوری کر لوں۔ پہل تو مجھے اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچتے ہی شرم سی آئی، کیونکہ وہ میری عمر سے کافی بڑے تھے اور میرے رشتے میں چچا لگتے تھے۔ اگر یہ بات میرے گھر میں معلوم ہو جاتی تو وہ لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑتے کہ میں باہر تو منہ مار رہی تھی۔ میں نے اب یہ کام گھر پر بھی کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں اپنی ایک الگ ہی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا چچا میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تھوڑی ادائیں دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، چچا پانی پیو گے؟ جواب میں چچا کہنے لگا، ہاں ضرور میں پانی پیوں گا، اگر تم اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے مجھے پانی پلاؤ گی۔ تو میں سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر دال پکی پکائی ہے۔ میں فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر لائی۔ پہل تو میرا ارادہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھنے کا تھا، لیکن جس انداز سے انہوں نے مجھے کہا تھا، میں نے فوراً ہی وہ پانی ان کے لبوں سے لگا دیا اور خود جا کر ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ یہ ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس کنویں میں چھلانگ لگا چکی ہوں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ میرا دل کافی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بہت بڑی چھلانگ لگا رہی ہوں۔ اگر یہ بات میرے گھر میں معلوم ہوئی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا، اور مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جس کے ساتھ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں وہ میرا کیا حال کرنے والا ہے۔ پانی ان کے لبوں سے لگانے کی دیر تھی کہ انہوں نے وہ گلاس سائیڈ پر رکھا اور مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا، اور اچانک ہی اپنے کافی جلی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت سے مردوں کے ساتھ یہ کام کر چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا چچا میری یہ حالت کر دے گا۔ وہ مجھے موڑ کر رکھ چکا تھا اور وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میری حالت کسی بے جان گڑیا کی مانند تھی۔ میں ایک طرف لڑک گئی تھی اور اپنا آپ مجھے بہت گندا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کام کئی مردوں کے ساتھ کیا، دکان والے چچا کے ساتھ، اسکول میں استادوں کے ساتھ، پانی دینے والے انکل کے ساتھ، لیکن اب جب میں نے اپنے سگے چچا کے ساتھ یہ کام کیا تو مجھے اپنے آپ بہت گندا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جو حرکت اس نے میرے ساتھ کی تھی اور جس طریقے سے اس نے کیا تھا مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں بہت روئی اس کے آگے۔ میں نے بہت گڑ گڑا کر اس سے منتیں کی وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تھا تو میری ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ آخر میں کیوں اس کی گود میں جا کر بیٹھی اور اپنے آپ سے گندے انسان کے ہاتھوں میں سونپا۔ میں بہت روئی اور میں یہ دکھ اپنا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا نے میری یہ حالت کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری ماں گھر آئی اور مجھے اس حالت میں دیکھا
تو وہ کافی پریشان ہو گئی اور وہ مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور گھر کے اندر مجھے یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابا گھر کے اندر آتے اس سے پہلے ہی ماں مجھے زبردستی پکڑ کر کمرے سے لے گئی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا اور بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کافی عمر دراز تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے اندر مجھ سے زیادہ ہوس موجود ہے، اور چند منٹ کے اندر ہی انہوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میری اماں نے مجھے نہلایا کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے باتھ روم میں جا سکوں۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میں اپنا ایک ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے آج اپنے کیے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار خود کو ملامت کر رہی تھی کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ان کی لان تان سنتی رہی۔ لیکن میں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہ بات ان کے گوش و گزار کر دیتی تو میں نے آج یہ کام جو کیا وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے سگے چچا کے ساتھ کیا تو وہ یقیناً میرا گلا گھونٹ دیتی، مجھے ابدی نیند سلا دیتی۔ اسی وجہ سے میں بھی خاموش تھی کیونکہ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری تھی، لیکن آج مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ کام اپنے چچا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستی ہوئی سو گئی، اور اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنا جسم کافی نڈال محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دن تو ایسا ہی رہا، لیکن میں جلد ہی صحت یاب ہو گئی، اور ویسے ہی میری آوارہ گردیاں شروع ہو گئی۔ میں جہاں اپنا شکار نظر آتا اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی۔ میں ذہانت میں بہت اچھی تھی۔ میں بہت جلد ہی لوگوں کے دماغ کو پڑھ لیتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس حساب سے ہی میں اس انسان کو پھنسانے میں آسانی محسوس کرتی تھی۔ بہت سے لوگ میری طرف جلد متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کو مجھے پھنسانے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن ایک چیز یہ اچھی تھی کہ میں آرام سے 45 سالہ مردوں کے ساتھ یہ کام کر لیتی تھی، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی ہوس کے پجاری ہوتے تھے، اور مجھ جیسی کم سن حسین لڑکی جب ان لوگوں کو میسر آتی تو وہ لوگ مجھے کسی بھی صورت نہیں چھوڑتے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا رہا اور میں ہر روز یہی کام کرتی آ رہی تھی۔ ایک روز میری اماں اور ابا کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک قالین بیچنے والا پٹھان ہمارے دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھنے لگا، باجی قالین لینا ہے کیا؟ میں آج پھر عجیب سی حالت کا شکار تھی۔ مجھے اس کام کی لت لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی طور پر بھی اپنی ہوس کی خواہش کو کسی نہ کسی کے ذریعے پورا کر لیتی تھی۔ لیکن آج کل مجھے پھر میری خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر میں بھی اکیلی تھی۔ جب میں نے اس پٹھان کو دیکھا تو مجھے اپنا بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، سرخ و سفید رنگت، لمبا چوڑا قد، جاندار مرد تھا۔ مجھے یکدم ہی اس کو دیکھ کر ایک خیال آیا، کیوں نہ جس کے ساتھ میں وہ دن رنگین کر لوں، اور میں اپنے منصوبے کے تحت اس پٹھان کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لوں۔ وہ شاید مجھ سے یہی توقع کر رہا تھا اور فوراً ہی مجھ پر گر پڑا اور میری حالت کسی آوارہ کوٹھے والی کی طرح کر دی۔ میری حالت بہت دوہری ہو رہی تھی کیونکہ اس نے مجھے چند سیکنڈ میں ہی بمبوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس نے میری حالت پر میرے چچا سے بھی بری کر دی تھی۔ وہ انسان جوان تھا اور میرے چچا کافی بوڑھے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا بہت برا حال کیا تھا۔ لیکن اس پٹھان نے تو مجھے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی، بلکہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اس نے میری ایسی حالت کر دی تھی کہ مجھے سانس تک نہیں آ رہی تھی، اور اس نے میرے ساتھ
جنگلیوں کی طرح سلوک کیا تھا۔ وہ مجھے جانوروں کی طرح استعمال کر رہا تھا، اور اگر میں ذرا بھی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی خود سے تو وہ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ اور آج ایک بار پھر خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میری ہوس نے کیا کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں اس ظلم و ستم سہتی رہی کیونکہ مجھے مزہ بھی آ رہا تھا اور میری آگ بھی بجھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پٹھان چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا، کیونکہ اماں اگر آ جاتی تو آج مجھے دفن کر دیتی۔ چند سیکنڈ ہی لگاتی پٹھان کے ساتھ میری حالت بہت خراب ہوئی اور میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میری اماں بھی یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ میں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے منہ کے اندر چھالے پڑ رہے تھے اور جسم پر نشانات آنے شروع ہو گئے تھے۔ میری اماں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور ابا بھی میری حالت کو دیکھ کر پریشان تھے کہ میری بیٹی کو ایسی کیا بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی خاص بیماری کا نہیں بتایا، بس یہی بول دیا کہ شاید منہ کی گرمی کی وجہ سے چھالے ہو گئے ہیں۔ لیکن میں کچھ کھا پی نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے حلق کے اندر تک چھالے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے گھر کے اندر موجود میرے ماں باپ بہت پریشان تھے اور میں خود کی حالت سے بھی کافی بیزار ہو گئی تھی۔ میں ہر آئے دن جن لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی ہوس بجھاتی تھی، اب میرا دل کسی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ بس میں نڈال سی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے ہر روز کسی نہ کسی کاری سے دم بھی کرواتے تھے، شاید میری طبیعت بحال ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا جس سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ایک روز میری حالت یکدم بہت ہی خراب ہو گئی اور مجھے الٹیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کے باوجود بھی مجھے کافی زیادہ الٹیاں لگ رہی تھی۔ میرا حلق بہت زیادہ جل رہا تھا، میرے چہرے پر جگہ نشان آ رہے تھے۔ میری اماں بہت زیادہ پریشان تھی، وہ فوراً ہی مجھے لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال میں موجود ایک ڈاکٹر نے جب میری حالت دیکھی تو تھوڑی خوف زیادہ ہو گئی اور انہوں نے مجھے فوراً ہی ٹیسٹ لکھ کر دے دیا۔ اور جب میرا ٹیسٹ ہوا اور رپورٹ جب ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو دکھائی اور جو بات لوگوں ہمارے گوش و گزار کی وہ ہمارے اوسان خطا کرنے کے در پر آ گئی تھی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ ڈاکٹر کیا بول رہی ہے۔ میری اماں کو خود یہ سب سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اگر مجھے یہ غلط کام کرنے کی اجازت دیتی تھی تو فوراً ہی مجھے تاکید کرتی تھی کہ میں نہا لوں اور اپنا جسم اچھی طرح سے صاف کر لوں۔ لیکن اس دن جب پٹھان میرے قریب آیا تو میں نے بس اوپر سے ہی خود کو صاف کر لیا تھا، لیکن یہی میری سب سے بڑی خطا تھی۔ جو ڈاکٹر نے بات بتائی وہ مجھے حیران کر گئی تھی کہ میں ایسی بیماری میں ملوث ہو چکی ہوں جو لوگوں کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے ہوتی ہے، عیاشیاں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی مجھے ایڈز ہو چکا تھا اور یہ کوئی آسان سی بیماری نہیں تھی۔ لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ ڈاکٹر کافی حقارت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ میرے کارنامے کیا تھے۔ لیکن جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اچھے سے اس بیماری کے بارے میں جانتی تھی، مجھے بھی تھوڑا بہت تو اس بیماری کے بارے میں معلوم تھا، لیکن جب میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا اور اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں تمام آگاہی ہو گئی تھی کہ یہ بیماری کن لوگوں کو ہوتی ہے اور اس بیماری کے بعد انسان کو کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی جلد موت ہو جاتی ہے، اس کو بہت سے شخص سے کر موت آتی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا غلطی کر بیٹھی ہوں، جبکہ میری ماں بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو جب میری ماں نے
گھر آ کر یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ میرے کرتوت کے بارے میں میرے باپ کو ذرا بھی آگاہی نہیں تھی۔ میری ماں تمام چیزوں سے آگاہ تھی اور مجھے اپنی ماں پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ جب انہیں میری تمام حرکتوں کے بارے میں معلوم تھا تو انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے روکا کیوں نہیں۔ میرے ابا میری اماں پر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگے، جب تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری بیٹی کن چیزوں میں ملوث ہو چکی ہے، کس راستے پر چل رہی ہے، تو تم نے اس کی شادی کیوں نہیں کرائی؟ اگر وہ اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی تو ہم بتاتی تو صحیح نا۔ میری ماں سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، جبکہ میں ابھی ایک کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ میری موت جلد ہونے والی ہے، اور اتنی اذیت ناک موت مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے ابا نے قریب آ کر میرے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، انشاءاللہ تم کتے کی موت مرو گی۔ تم جیسی اولاد سے بہتر ہے کہ میری کوئی اولاد نہ ہوتی، تمہارے پیدا ہوتے ہی میں تمہارا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ مجھے مار پیٹ کر جا چکے تھے، جبکہ میں اپنی حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ دن بدن میری حالت گرتی ہی جا رہی تھی، میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک کمرے کے اندر باندھ کر رکھا تھا، کیونکہ اگر میں گھر سے باہر جاتی تو لوگ مجھے پتھر سے مار دیتے، اور میں اسی لائق تھی۔ مجھے ایسی ناپاک اولاد ایک گندی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی ہوس مٹانے کی خاطر قالین بیچنے والے پٹھان، پانی دینے والے انکل، چیز بیچنے والے انکل، اپنے استاد تک کو نہیں چھوڑا۔ جو آخر میں میرے ساتھ ہوا، اس پٹھان کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد ابھی بھگت رہی تھی۔ یقیناً اس پٹھان کو ایڈز کا مرض تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ میں اندر ہی اندر خود کو کوستی بھی تھی کہ میں نے غلط کیوں کیا، اور اس قالین بیچنے والے پٹھان کے ساتھ وہ سب نہ کرتی۔ اگر میں اس قالین کے ساتھ یہ کام نہ کرتی تو آج میری حالت یہ نہ ہوتی، بلکہ میں صحت یاب ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا عذاب نازل کرنا تو تھا ہی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر اتنا خطرناک قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، میری حالت ایسی تھی کہ میں اٹھ کر دوسرے کمرے تک نہیں جا سکتی تھی۔ میری اماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ لوگ ہمارے گھر پر آتے تو میرے بارے میں دریافت کرتے کہ شازیہ کدھر ہے، وہ نظر نہیں آتی، جبکہ میری ماں کو خوفزدہ سی میرے جانب دیکھتے ہوئے بول دیتی تھی کہ وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر نظر نہیں آتی، جبکہ مجھے یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، کیونکہ میری ماں میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں نے کام ہی اس طریقے کا کیا تھا، میری کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتائی جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ہم ایسی بیماری والی لڑکی کا علاج نہیں کریں گے۔ بہت سے ڈاکٹر مجھے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اتنی سی عمر میں مجھے ایسی بیماری ہو گئی۔ یقیناً میں بہت خراب لڑکی ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں نے کئی بار اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی معافی طلب کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، میری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ سے دعائیں کرتی رہی۔ میری ماں نے میرا بہت علاج کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسپانس زیرو ہی تھا، کیونکہ اس بیماری کا ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں میری ماں کو بتا دیا تھا۔ میری طرح میری ماں کے پاس بھی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ اگر میری ماں مجھ پر روک ٹوک کرتی، مجھے سمجھاتی، تو آج اس راہ پر میں نہ چلتی۔ جب میں نے پہلی بار ایسی حرکت کی تھی تب بھی میری ماں کو علم ہو گیا تھا، لیکن یہ علاقہ ایسا تھا جہاں بچیاں چھوٹی عمر سے ہی اس غلط کاموں میں پڑ جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جن کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ وہ سارا دن ایسے کاموں میں مشغول رہتی تھی۔
مگر وہ سب لڑکیاں اپنے والدین سے ڈرتی تھی اور ان کے والدین بھی ان پر کڑی نظر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ملنے جلنے تک عشق و مشوق کی محدود رکھتے تھے، لیکن اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتی تھی جس طرح کے کاموں میں پڑ چکی تھی۔ اگر میری ماں نے مجھے روک ٹوک کی ہوتی تو آج یہ نتیجہ نہ نکلتا۔ دراصل میری ماں بھی آزاد پسند عورت تھی۔ ابا کے باہر جاتے ہی اماں بھی سارا دن ادھر ادھر تاک جھانک کرتی رہتی اور میں ان کے کارنامے ابا کو نہ بتاتی۔ اسی وجہ سے وہ مجھے روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ ان کو اپنی آزادی پیاری تھی اور وہ اپنے کاموں سے کام رکھتی، اور اکثر جن لوگوں کے ساتھ میں ہم بستری کرتی تھی وہ مجھے بہت سارے پیسے دیا کرتے تھے یا تحفے تحائف بھی دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اماں بھی خاموش رہتی تھی۔ میری ماں ایک ذمہ دار خاتون اور ذمہ داری ماں نہ تھی۔ اس کو اپنے گھر سے زیادہ دوسرے گھروں میں دلچسپی رہتی تھی اور بن سنور کر آس پڑوس کے گھروں میں جاتی تھی اور ان کو شوہروں کو لبھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آج بستر پر ہوں کیونکہ ایسے انسانوں کی موت بھی جلدی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جب تک خود کو ختم نہیں کر لیتے اور ہڈیاں گل نہیں جاتی، ان لوگوں کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کو یہی بولوں گی کہ اپنی ہوس کو اپنے اندر ہی کہیں دبا کر رکھے اور اپنے ہونے والے شوہر اور اپنی بیوی کو ان کی امانت سمجھ کر خود کا خیال رکھیں۔ آج جو تکلیف اور جو اذیت، دکھ، درد میں جی رہی ہوں، لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ دعا ہے کہ میرا رب مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے۔ جو شخص اپنی ہوس کے اندر غلط کام کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے۔ جن غلط کاموں میں پڑ چکی تھی، خدا را آپ ان کاموں میں مت پڑے۔ اگر آپ ایسے کاموں میں پڑ چکے ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اپنے قدم پیچھے ہٹانے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔